अस्सलाम वालेकुम। आज भी वही फ़लसफ़ियाना मुआशरे और नफ़सियाती मुआशरे पर बात जारी है और ये इस सिलसिले की 10वीं वीडियो है। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं वाज़ेह कर दूँ कि जो बहुत अहम चीज़ फ़लसफ़ियाना मुआशरों और नफ़सियाती मुआशरों में तफ़रीक पैदा करती है, वो है वही बात जो मैंने पहली वीडियो से शुरू की थी कि कायदे बनाकर उन पर अमल करना। अच्छा, अब जो कवानीन हैं, आइन है, जो बेसिक लॉ है, कवानीन है उसके तहत जो बनते हैं, अच्छा फिर जो रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, ये सब के सब कायदे हैं बेसिकली। बुनियादी तौर पर असल में ये कायदे हैं, सब रूल्स हैं यानी। और इसी तरह जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं और फिर जो सोशल वैल्यूज़, समाजी वैल्यूज़ होती हैं, वो भी कायदे बनाए होते हैं सारे के सारे। और एक चीज़ बड़ी क्लियर है इसमें, ये सबसे समझें एक तरह से इसे कहा जा सकता है कि ये एक मैक्सिम की तरह है ये बात कि जो आदमी कायदों की पैरवी नहीं करता, वो किसी न किसी मार पे होता है। यानी उसने अपना कोई अल्टीरियर, कोई मकसद, कोई मुहर्रिक उसका कुछ और है, उसका मकसद कुछ और है, वो कायदों पे अमल नहीं कर रहा है जो। क्योंकि इंसानी मुआशरा अगर मौजूद है, तो ये इंसानी मुआशरे के बनाए हुए ही कायदे हैं। आइन, कवानीन, कायदे, ज़ाब्ते, अखलाकी अक़दार, समाजी अक़दार और दूसरी अक़दार। तो जो इन पे अमल नहीं कर रहा है, इनकी पैरवी नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वो किसी और मार्ग पे है। अच्छा, बहरहाल जो आज की वीडियो है उसका मैंने उन्वान ही ये रखा है कि जो नफ़सियाती मुआशरे होते हैं, वो फ़लसफ़ियाना वजूद को क़तअन कबूल नहीं करते और उनकी पूरी कोशिश होती, बल्कि वो नफ़सियाती मुआशरों की जो साख़्त है, जो ढाँचा है उनका, वो बना ही ऐसे होता है कि वो नफ़सियाती वजूद को ज़िंदा नहीं रहने सॉरी फ़लसफ़ियाना वजूद को ज़िंदा नहीं रहने देते और चाहते हैं कि ये भी हमारी तरह का वजूद बन जाए, यानी नफ़सियाती वजूद बन जाए। अच्छा, इसमें मुझे बड़ी ज़बरदस्त एक मिसाल है और ये है एक अमेरिकन फ़िल्म है मिडनाइट एक्सप्रेस। और पुरानी मैंने देखी है, जब मैंने पहली दफ़ा देखी तो उसके फिर कुछ साल बाद फिर देखी और फिर देखी मैंने ना। अच्छा, तो वो मिडनाइट एक्सप्रेस असल में फ़िल्म इस तरह की है और वो एक सच्ची कहानी पर मबनी है। एक सच्चा वाक़या है जिस पर मबनी है वो फ़िल्म। आप देख सकते हैं उसे, मेरा ख़्याल है यूट्यूब पे अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे तो शायद ना हो क्योंकि पुरानी फ़िल्म है वो। तो वो मिडनाइट एक्सप्रेस इस असल में ऐसे होता है कि एक अमेरिकन आदमी है, यंग है वो और वो टर्की में एक एयरपोर्ट पे उतरा है। अच्छा, वहाँ एयरपोर्ट पे उतरा है तो उसमें स उससे उन्होंने उसके जिस्म पे मुख्तलिफ जगहों पे छुपाई गई कुछ मनशियात वो बरामद कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अच्छा, गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे फिर अदालत में, जो टर्की की अदालत है वहाँ मुकदमा चलता है, फिर टर्की की अदालत कैसी है वो, ये दिखाया गया उसमें फ़िल्म में। फिर ये कि जो वो एक फिर उसे एक जेल में भेजा जाता है, फिर किसी और जेल में भेजा जाता है, फिर ये कि एक ऐसी जेल में भेज दिया जाता है जो समझें जो ज़हनी तौर पर मरीज़ लोग हैं, उनकी जेल में उसे भेज दिया जाता है। तो ये एक तरह से सारा उन्होंने उस फ़िल्म में ये भी दिखाया है कि टर्की का जो निज़ाम-ए-इंसाफ़ है, क्या था। लेकिन है ना, आज के टर्की की बात नहीं है, पुराने टर्की की बात है। अच्छा, फिर ये भी हुआ था कि ये फ़िल्म इसको टर्की में ममनू कर दिया गया था, इसकी नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अब का मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक़्त जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई और मुझे नहीं पता कब रिलीज़ हुई, पुरानी फ़िल्म है क्योंकि, तो उस वक़्त इसको ममनू करार दे दिया गया था टर्की में इसकी नुमाइश को और पाबंदी लग गई थी इस पे, क्योंकि उसमें टर्की का पूरा निज़ाम-ए-इंसाफ़ यानी अदालतों से लेकर जेलों तक क्या निज़ाम था सारा। और फिर उसके साथ ही जो कुछ ज़ुल्म होता है, जो कुछ जिस तरह की अदालतें हैं वहाँ पे, जिस तरह के जेल हैं, जेलर है, जेल के जो अहलकार हैं वो क्या करते हैं। अच्छा, जो जो उसमें से मैं एक सीक्वेंस जो बयान करना चाहता हूँ, जो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब उसे ज़हनी मरीज़ जो हैं उनकी जेल में भेज दिया जाता है। अच्छा, वहाँ पे ये होता है कि अब वो उनका एक वहाँ पे एक रूटीन बना हुआ है, एक एक बड़ा-सा कमरा है उसमें ना, जहाँ वो ज़हनी मरीज़ों को रखा गया है। उनका जो आप कह लें चलें जो कोई मेंटल हॉस्पिटल या ज़हनी मरीज़ों का अस्पताल जो, अच्छा बहुत बड़ा-सा कमरा और उसके बीच में एक सितून है और वो सितून भी गोल-सा है। अच्छा, वो एक उनकी अजीब-सी एक मामूल बना हुआ है, वो सारे अक्सर ज़हनी मरीज़ों का वो जो अस्पताल में है कि उनको एक टाइम दिया जाता है और वहाँ पे आते हैं और वो उस सितून के गिर्द चक्कर काटने लगते हैं। एक तरफ से समझें, एक तरह से जैसे वो क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ जो भी आप समझ लें, एक तरह से फ़र्ज़ कर लें चलें जी वो एंटी
مطلب وہ کلاک وائز چکر کاٹ رہے ہیں اس ستون کے گرد، ایسے گھوم رہے ہیں۔ اچھا اب اس کو بھی کیونکہ ان کے ساتھ ہی بھیج دیا گیا ہے، تو یہ جب دیکھتا ہے کہ یہ تو سارے ذہنی مریض ہیں، یہ امریکن جو ہے، یہ سارے ذہنی مریض ہیں، میں ذہنی مریض تو نہیں ہوں۔ تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اگر کلاک وائز گھوم رہے ہیں، تو یہ اینٹی کلاک وائز ان کے مخالف سمت میں گھومنے کا لگتا ہے یہ۔ جس سمت سے وہ چکر لگا رہے ہیں، وہ ان کے مخالف سمت میں چکر لگانے لگتا ہے۔ اچھا وہ جب دیکھتے ہیں اسے، تو پہلے اسے دھکے دیتے ہیں، پھر اسے وہ کرتے ہیں، پھر اسے اپنی طرف، اپنی سمت میں چلنے پر مجبور کرتے ہیں، اور بار-بار اسے اور پھر اس پر تشدد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل مجھے مثال اسی طرح کی یاد آتی ہے، یہاں پہ بھی جو نفسیاتی معاشرے ہوتے ہیں، یعنی غالب طور پر جو نفسیاتی پریڈومیننٹلی جو نفسیاتی معاشرے ہوتے ہیں، وہ فلسفیانہ وجود کو بالکل برداشت نہیں کرتے، اس کو ٹالریٹ نہیں کرتے ہیں وہ بالکل، اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی نفسیاتی وجود میں ڈھل جائے، ایک نفسیاتی مریض بن جائے یہ بھی۔ تو یہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بہرحال جو میں بات کر رہا تھا کہ جو ابھی یہ 9ویں اور 8ویں اور 9ویں ویڈیو میں جو بات ہوئی ہے، تو اسی بات کو میں کچھ اور آگے بڑھاؤں گا۔ کچھ چیزیں جو میرے پوائنٹس لکھے تھے میں نے، جب میں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا، اور یہ کلاسیفیکیشن جو ہے نفسیاتی معاشروں کی اور فلسفیانہ معاشروں کی میرے ذہن میں آئی۔ اچھا جو انسان ہیں سمجھیں ایک طرح سے ان کے وہ فلسفیانہ وجود بھی ہو سکتے ہیں، نفسیاتی وجود بھی ہو سکتے ہیں۔ فلسفیانہ وجود وہ اس وقت بنتا ہے ہر انسان کا وجود جب وہ کچھ نہ کچھ قاعدوں، ضابطوں کو قبول کر لیتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے۔ نفسیاتی وجود جو ہے وہ ان قاعدوں، ضابطوں پہ عمل نہیں کرتا۔ وہ اپنے جو نفسیاتی اس کے جو عوارض ہوتے ہیں، نفسیاتی سمجھیں ایک طرح سے جو اس کی نفسیاتی مجبوریاں بن گئی ہوتی ہیں، وہ ان کے تحت کام کرتا ہے۔ اس کی شخصیت ان کے گرد گھومتی ہے، وہ قاعدوں اور ضابطوں کے گرد نہیں گھومتی۔ اور ایک چیز میں بتا دوں، اس میں بڑی واضح بات یہ رہنی چاہیے کہ فلسفیانہ وجود جن قاعدوں ضابطوں کے گرد گھومتا ہے، یا جن قاعدوں اور ضابطوں کی پیروی کرتا ہے، وہ کبھی بھی اخلاقی اقدار کے خلاف نہیں ہوتے۔ سماجی اقدار کے ہو سکتے ہیں بعض صورتوں میں، لیکن اخلاقی اقدار کے کبھی خلاف نہیں ہوتے وہ قاعدے ضابطے فلسفیانہ وجود کے لیے۔ لیکن نفسیاتی وجود جو ہے وہ ہمیشہ ذاتی قسم کے، شخصی قسم کے قاعدے بناتا ہے اور پھر ان پہ عمل کرتا ہے، اور اس کے وہ ذاتی اور نفسیاتی قاعدے جو ہیں وہ اخلاقی اقدار کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں، بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ جتنے بھی نفسیاتی وجود لوگ جو ہوتے ہیں، وہ سب کے سب منفی ہوتے ہیں، لازمًا منفی ہوں گے۔ اچھا پھر جیسا میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا، سادیت پسند، سیڈسٹ بھی ہوں گے، دوسروں کو تکلیف دے کے خوش ہوں گے۔ منفی آدمی بھی یہی ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں منفی دیکھتا ہے۔ آپ کوئی بات کریں گے، سنجیدہ بات کریں گے کہ اس کے فائدے کی بات کریں گے، وہ اس پہ ہنسے گا، اس کا مذاق اڑائے گا، اس کا تمسخر اڑائے گا۔ اور اس کی مثال جو فوراً میرے ذہن میں آتی ہے، مطلب فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، مختلف چیزوں پہ لوگ کوئی پوسٹ کرتے ہیں، کوئی اچھی بات لکھتے ہیں۔ اچھا چلیں کوئی جوک لکھا گیا ہے، کوئی ایسی بات لکھی گئی ہے، اچھا اس پہ آپ جو وہ لافنگ ایموجی ہے وہ لگاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، چلیں جی آپ نے بھی اس پہ ایک ایسا رد عمل دیا کہ بھئی ایسا ایک ری ایکشن دیا کہ بھئی چلیں ہنسنے کی بات ہے تو میں بھی ہنس رہا ہوں اس پہ۔ اچھا لیکن ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑی سنجیدہ بات کی جا رہی ہے اور وہاں پہ وہ لافنگ ایموجی لگا دیتے ہیں۔ اچھا میں سوچتا ہوں یہ کون لوگ ہیں؟ بھئی اگر آپ کو اس بات سے اختلاف ہے، آپ کو وہ بات پسند نہیں ہے، آپ کچھ نہ کریں اس پہ۔ لیکن کیونکہ منفی شخصیت ہے نا، نفسیاتی شخصیت ہے نا، وہ نفسیاتی وجود ہے، تو اس نے اپنا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اور یہ میں نے ایک دفعہ بلکہ فیس بک پہ لکھا بھی تھا۔ یہ چیزیں فیس بک پہ دیکھتا رہتا ہوں میں خود، میری جو پوسٹیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے بعض اوقات یہ، بلکہ کافی صورتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ اچھا لکھا میں نے یہ تھا کہ جس طرح ہر جگہ تھوکنا خلاف آداب ہوتا ہے، یہ سماجی اقدار ہے، سماجی جو ویلیوز بنی ہوتی ہیں، جو سوشل نارمز بنے ہوتے ہیں، سماجی قاعدے جو بنے ہوتے ہیں، سوشل رولز جو بنے ہوتے ہیں، ان کی بات ہے یہاں پہ نا۔ تو جو ہر جگہ تھوکنا خلاف آداب ہوتا ہے، خلاف قاعدہ ہے یہ، خلاف تہذیب ہے۔ تو اسی طرح ہر جگہ زہر تھوکنا بھی خلاف آداب بھی ہے، خلاف اخلاقیات بھی ہے اور خلاف تہذیب بھی ہے۔ اور یہ جو ہوتے ہیں نفسیاتی وجود، وہ ہر جگہ زہر تھوکیں گے، زہر اپنا نکالتے رہیں گے ہر جگہ یہ، بے موقع جہاں انہیں مل جائے گا موقع، وہ اپنا زہر نکالنا شروع کر دیں گے۔ لیکن دیکھیں نا، اگر آپ ایک سنجیدہ اور سلجھی ہوئی ایک نارمل شخصیت ہے کوئی،
وہ ٹھیک ہے، ایک چیز ہے، اس سے اختلاف ہے، اس پہ وہ ایک طریقے کے ساتھ اچھی زبان میں اپنا اختلاف ظاہر کر سکتا ہے، اور اگر اختلاف ہے تو کسی کی بھی فیس بک پہ پوسٹ ہے، انسٹاگرام پہ ہے، یوٹیوب پہ ہے، کچھ اور ہے، جو بھی ہے، وہاں اختلاف آپ اپنا اگر نہیں اچھے طریقے سے ظاہر کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن برے طریقے سے اختلاف ظاہر کرنا کوئی طریقہ نہیں، یہ آپ کی اپنی شخصیت کا اظہار ہے، آپ کے اپنے نفسیاتی وجود کا آپ کا نہیں، مطلب یہ کہ جو بھی شخص ہے وہ اس کے نفسیاتی وجود کا اظہار ہے یہ، اس کی منفی شخصیت کا اظہار ہے، اس کی وہ جو زہر بھری شخصیت ہے، اس کا اظہار ہے یہ۔ اور مجھے یاد آتی ہے جو انگریزی کا جسے کہا جاتا ہے نا انگریزی زبان کا پہلا شاعر جوفری چوسر، چوسر کی ایک لائن میں نے کچھ شاعری پڑھی تو اس کی جو ایک لائن ہے مجھے بہت زبردست ہے، مجھے یاد ہے، وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے، اور وہ ہے کہ اور اس کی نظم ہے، کوئی پوئم ہے، اس کی لائن ہے یہ، جج ناٹ جج ناٹ لیسٹ یہ بی ججڈ، کہ جب آپ کسی کو جج کرتے ہیں، کسی کے بارے میں رائے دیتے ہیں، کسی پر کوئی حکم لگاتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو بھی جج کر رہے ہیں، اپنے آپ پر بھی حکم لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں بھی ایک رائے دے رہے ہوتے ہیں اور اپنا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہوتے ہیں نفسیاتی وجود، ان کا اظہار کس طرح ہوگا آپ کو پتہ ہی ہے، کیونکہ نفسیاتی وجود جو ہیں وہ منفی شخصیت ہوگی، ہمیشہ منفی شخصیت ہوگی، سادیت پسند شخصیت ہوگی وہ، اور زہر اگلنے والی شخصیت ہوگی وہ۔ تو بہرحال تو جو ہیومن بینگز ہیں یعنی انسانی وجود جو ہیں وہ فلسفیانہ وجود بھی ہو سکتے ہیں، نفسیاتی وجود بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا پھر اسی طرح جو میں نے بات کی تھی کہ جس سوسائٹی میں نفسیاتی وجود جو ہیں افراد انسانی وجود جتنے زیادہ انسانی وجودوں کی تعداد نفسیاتی وجودوں میں ڈھلتی جائے گی، نفسیاتی وجود میں ڈھلتی جائے گی، اس سوسائٹی کو ہم سائیکولوجیکل سوسائٹی یا نفسیاتی معاشرہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جن معاشروں میں جو فلسفیانہ وجود ہیں ان کی تعداد بڑھتی جائے گی، تعداد بڑھنے لگے گی، پاکستان میں بھی بڑھے گی، وقت لگے گا ابھی۔ اچھا پاکستان میں بھی اگر پاکستان کے معاشرے میں جو فلسفیانہ وجود ہے ان کی تعداد بڑھنے لگے گی اور بڑھ جائے گی تو پاکستان کا معاشرہ بھی ایک فلسفیانہ وجود بن جائے گا اور بن سکتا ہے۔ اور میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ بنے گا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی فلسفیانہ وجود یا فلسفیانہ وجود ان معاشروں میں پنپتے ہیں جن معاشروں میں قانون کی حکومت ہوتی ہے، اور قانون بھی ضابطے ہی ہیں نا، قاعدے ہیں، لہٰذا اگر قانون کی، ضابطوں کی، رولز کی حکومت ہے تو یہ لوگ بھی پھر ایسے جو فلسفیانہ وجود ہے ان کے لیے سازگار فضا ہوتی ہے، بلکہ سب لوگوں کی جو لوگ نفسیاتی وجود بن چکے ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ فلسفیانہ وجود میں ڈھلیں، کہیں نہ کہیں ان کے اندر وہ ضمیر بھی موجود ہوتا ہے، ان کا فلسفیانہ وجود بھی موجود ہوتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ایک رد عمل کے طور پر ایک سمجھے جیسے ایک بھیڑ ہوتی ہے، ایک ہجوم ہوتا ہے، اس کا زور ہوتا ہے، اس کی دھکم پھیل ہوتی ہے، تو اس میں وہ لوگ نفسیاتی وجود بن جاتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں کیونکہ اس جو ریلا ہوتا ہے نفسیاتی وجود کی بھیڑ کا، نفسیاتی وجود کے ہجوم کا جو ریلا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسے سہ نہیں سکتے، بہت مضبوط، بہت مستحکم شخصیت درکار ہوتی ہے۔ وہی بات پہ پھر آ جاتی ہے کہ جو نفسیاتی معاشرے ہوتے ہیں وہ اگر وہاں کوئی فلسفیانہ وجود موجود ہیں تو ان کو وہ زور لگائیں گے، ان کو دبائیں گے کہ وہ بھی نفسیاتی وجود میں ڈھل جائیں، اور ہو جاتا ہے ایسا بالکل۔ اچھا میرا جو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں مطلب ایک جو سب سے بڑے پاکستان کے شہریوں کے مجرم ہیں وہ سیاستدان ہیں۔ ویسے تو جو میں کہتا ہوں ریاستی اشرافیہ جو ہے جس میں 3 جو سمجھیں 3 کلاسز شامل ہیں، یعنی ایک سیاسی اشرافیہ، پھر یہ کہ عدالتی اشرافیہ اور پھر عسکری اشرافیہ۔ تو یہ سارے اصل میں تو سارے ہی ایک طرح سے مجرم ہیں، لیکن ان تینوں میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ سیاستدان ہیں، کیونکہ پاکستان کا آئین سیاستدانوں کو لوگوں کے بیہاف پر لوگوں کی طرف سے اختیار تفویض کرتا ہے کہ یہ حکومت کو چلائیں گے، حکومت کے جو معاملات ہیں ان کو سیاستدان چلائیں گے، لیکن یہ سیاستدان اپنا اختیار ادھر بانٹ دیا، ادھر بانٹ دیا، اس کے ساتھ مل گئے، اس کے ساتھ ملوث ہو گئے، یہ کرتے ہیں چبال۔ اچھا اس کے علاوہ اگر دوسرا بڑا کلپریٹ، دوسرا بڑا مجرم پاکستان کے شہریوں کا ڈھونڈا جائے تو وہ کون ہے؟ وہ ہے دانشور اشرافیہ پاکستان کی۔ اور دانشور اشرافیہ کون سی ہے؟ اخبار نکالنے والے، اخباروں میں لکھنے والے، پھر یہ ٹی وی چینل والے، ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بولنے والے، تجزیہ نگار، اور یہ سب لوگ جو ہیں، اور جو کتابیں پاکستان میں چھپتی ہیں اور جن کتابوں پہ
ٹی وی چینلز پہ تو بہت کم ہوتے ہیں، چلیں اخباروں میں جن پہ تبصرے ہو جاتے ہیں جن پہ، تو یہ سارا جو ہے پورا دانشور اشرافیہ کا ایک سلسلہ ہے۔ دانشور اشرافیہ ہے یہ، جو اس کے بعد سب سے بڑی مجرم بنتی ہے کیونکہ یہ نفسیاتی وجود میں بن گیا۔ اچھا میرا اسی لیے بہت زیادہ شکوہ جو ہے یہ ان لوگوں سے ہے، دانشور اشرافیہ سے بہت زیادہ شکوہ ہے میرا، کیونکہ انہیں اصل میں، اور یہ کہا جاتا ہے دانشور جو ہوتا ہے وہ اصل میں اس کے لیے کیا چیز ایک رہنما اصول ہوتی ہے؟ اخلاقیات، اخلاقی اقدار۔ لیکن ہمارے یہاں جو دانشور ہیں، میں نے اسی لیے ان کو دانشور اشرافیہ کہا ہے نا تو دانشور ہمارے جو ہیں ان کے لیے اخلاقی اقدار ایک رہنما اصول نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کچھ ذاتی اور شخصی قسم کے قاعدے اور ضابطے بنائے ہوئے ہیں، یہ اخلاقی اقدار کو نہیں مانتے ہیں، اور کن چیزوں کو مانتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کے جو سمجھ لیں آپ کے اپنے فائدے کے لیے ذاتی بڑے-بڑے آپ دیکھ لیں دانشور پاکستان میں جن کا نام ہے بڑا، میں کروں گا پوری ویڈیو کروں گا اس پہ، کیونکہ پورا ایک میرا تھیسس ہے دانشور اشرافیہ کا بھی، اور میری کتاب جو ہے وہ مطلب پہلا ڈرافٹ اس کا تیار ہے، دانشور اشرافیہ، تانا بانا، اجارہ، کردار۔ تو اس پہ میں کروں گا بات پھر بعد میں، کون-کون ہیں اس میں، کون لوگ آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دانشور اشرافیہ جو یہ بھی نفسیاتی وجود میں ڈھل گئی ہے، جبکہ اس کا فریضہ یہ بنتا تھا کہ اخلاقی اقدار کو اپنا رہنما اصول بناتے ہوئے فلسفیانہ وجود میں ڈھلے اور فلسفیانہ وجود کے فروغ کے لیے کام کرے تاکہ لوگ اس میں ڈھلیں۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہوا۔ اچھا بہرحال اس میں آتے ہیں، اچھا جی، موسٹ پاکستانیز آر فلوسافیکل اور سائیکولوجیکل کریچرز۔ میں نے کریچر کا ورڈ یوز کیا ہے، مطلب ایک مخلوق کے معنوں میں آپ سمجھ لیں۔ اچھا، اونلی اے مائنورٹی ایلیویٹس دیم سیلوز ٹو اے فلوسافیکل لیول۔ صرف ایک چھوٹی سی اقلیت ہے جو اپنے آپ کو اٹھا کر بلند کر کے فلسفیانہ وجود کی سطح تک لے جاتی ہے۔ Most Pakistanis are psychological creatures. Only a minority elevates themselves to a philosophical level, and a lot of them now and then relapse again into their psychological niche. تو ساتھ میں نے یہ بھی لکھا ہے، اور پھر ہوتا ہے یہاں پہ بالکل ہے، اس طرح کی مثالیں بھی ہیں کہ جو اس طرح کے جو لوگ تھے مطلب فلسفیانہ وجود تھے، اور وہ آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ ڈھل گئے، یعنی ایک طرح سے ریلیپس کر گئے، مطلب ناؤ اینڈ دین ریلیپس اگین انٹو دیئر سائیکولوجیکل نیش۔ تو وہ دوبارہ اب یا تب جیسے بھی ہوا وہ دوبارہ نفسیاتی وجود میں ڈھل جاتے ہیں، نفسیاتی وجود میں دوبارہ ریلیکس کر جاتے ہیں، ریلیپس کر جاتے ہیں، پیچھے کی طرف ڈھلک جاتے ہیں، لڑک جاتے ہیں اس میں۔ اور وہ وہی ہے جو میری ویڈیو کا آج کا عنوان ہے کہ جو نفسیاتی معاشرے ہوتے ہیں وہ فلسفیانہ وجود کو بالکل برداشت نہیں کرتے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ فلسفیانہ وجود بھی نفسیاتی وجود میں ڈھل جائے۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں، آپ دکانوں پہ جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، ہجوم میں جاتے ہیں لوگوں کے، کسی سرکاری دفتر جاتے ہیں، نجی دفتر جاتے ہیں، خریداری کرنے جاتے ہیں، پورے معاشرے میں دن بھر جہاں بھی پھرتے ہیں آپ دیکھیں جا کے آپ کو نفسیاتی وجود ملیں گے، اور سب آپ کو ملیں گے سادیت پسند، لوگوں کو تکلیف دینے والے، اذیت دینے والے۔ سرکاری دفتر تو خاص طور پہ ہیں، پرائیویٹ دفتر بھی ایسے ہیں، بینک چلے جائیں آپ، پاکستان کے جتنے بینک ہیں چند ایک ہوں گے کوئی برانچوں میں کہیں کوئی اچھے لوگ بیٹھے ہوں جو اپنے قاعدوں پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں، خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں، نہیں تو بصورت دیگر اکثریت کیا ہے یہاں پہ 100% بینک ہو گئے، نجی کاروبار ہو گئے، دکانیں ہو گئی، ٹرانسپورٹ ہو گئی، سب کہیں وہ نفسیاتی وجود بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو کچوکے لگاتے رہتے ہیں ہر وقت تاکہ آپ نفسیاتی وجود میں ڈھل جائیں۔ اگر فلسفیانہ وجود ہے، نفسیاتی وجود ہیں تو آپ ان کے ساتھ لڑتے بھڑتے رہیں گے، بس ٹھیک ہے، آپ کو اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوگی پھر۔ اچھا بہرحال، تو only a minority elevates themselves to a philosophical level and a lot of them، یعنی ایک مائنورٹی اپنے آپ کو فلسفیانہ وجود میں ڈھالتی ہے یا فلسفیانہ وجود میں تشکیل دیتی ہے اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو، لیکن and a lot of them now and then relapse again into their psychological niche۔ اور اس اقلیت میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے واپس جو ان کا ایک سمجھیں نفسیاتی طاقچہ ہے اس میں لڑک جاتی ہے، یعنی فلسفیانہ وجود نہیں رہ پاتی وہ۔ اور یہی وہ بات ہے کہ فلسفیانہ وجود رہنے نفسیاتی معاشرے میں
فلسفیانہ وجود کے لیے زندگی سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، نہایت مشکل ہوتی ہے۔ ہر وقت اسے ایک ٹارچر سہنا پڑتا ہے، ہر جگہ کیونکہ وہ دیکھتا ہے قاعدوں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ کہیں کسی کی انا بیچ میں آئی ہوئی، کہیں کسی کی بد تہذیبی بیچ میں آئی ہوئی ہے، کہیں کسی کا بولنے کا انداز غلط ہے، کہیں کسی کی منفی شخصیت آڑے آئی ہوئی ہے، کہیں کچھ چیزیں ہیں، کہیں کچھ چیزیں، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا میں مثال دے دوں یہاں پہ کہ ایک اور چیز جو ہوتی ہے نا، اب یہ جو قاعدوں پہ عمل کرنا ہے، مجھے کچھ باہر ملکوں میں جانے کا موقع ملا، تو خاص طور پہ یہ جو ہیں ہمارے ساؤتھ ایشیا میں جو کچھ کنٹریز ہیں، اچھا ان میں کیونکہ ان کی جو اکانومی ہے سیاحت پر چلتی ہے، ٹورازم پہ چلتی ہے، تو یقیناً اس پہ چلتی ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں انہوں نے سیکھی ہیں اور ڈیولپ کی ہیں۔ اچھا وہ چیزیں کیا ہیں؟ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ تھائی لینڈ ہو گیا، اچھا پھر کچھ کافی کسی حد تک فلپینز ہو گیا۔ اچھا تو ان میں بھی سمجھیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بڑے اسٹورز ہیں یا ان کی جو ایئر لائنز ہیں، جب آپ ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں تو وہاں آپ کے ساتھ ان کا طرز عمل، ان کا بیہیویئر، ان کا سلوک ہر کسی کے ساتھ تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو میں نے دیکھا ہے یورپین ایئر لائنز جو ہیں، امیگریشن اتھارٹیز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایئرپورٹ اتھارٹیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ایئر لائنز کے کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں، ان پہ وہ بہت اچھے قطع نظر اس سے کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، کس طرح کی رنگت ہے، کیا کپڑے ہیں آپ کے، کون ہیں، کون نہیں ہیں، کوئی ان کے لیے وہ چیز یہ چیز معنی نہیں رکھتی، جو بھی ان کے سامنے آتا ہے وہ اسی طریقے سے یکساں طور پر ایک یکساں طرز عمل، یکساں سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں یا کرتی ہیں۔ تو یہ ایک وہ چیز ہے کہ جب قاعدے جو ہیں، پھر اس میں وہ فرق نہیں دیکھتا ہے۔ یہی بات میں نے عدالتوں کی بھی کی تھی نا، کہ عدالت میں وہ جو انصاف کی دیوی ہے، اس کی آنکھوں پہ اسی لیے پٹی باندھ دی گئی ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے اس سے کہ بھئی انصاف کے لیے جو قاعدے ہیں، ان پہ عمل ہونا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں دیکھنا کون آیا ہے، سیاسی اشرافیہ میں سے آیا ہے کوئی، عدالتی اشرافیہ میں سے آیا ہے، عسکری اشرافیہ میں سے کوئی آیا ہے، یا اجلافیہ جسے میں کہتا ہوں، جو اشرافی طبقات ہیں پاکستان کے، ان میں سے نہیں ہے بالکل، جو عام لوگ ہیں جنہیں ادنیٰ لوگ سمجھا جاتا ہے، یا عملاً پاکستان کی جو ریاستی اشرافیہ ہے انہیں ادنیٰ لوگ سمجھتی ہے، اگرچہ ان کی جیبوں سے ہی ٹیکس نکالتی ہے اور اسی پہ پلتی ہے یہ ریاستی اشرافیہ۔ بہرحال اچھا we have very few philosophical beings in our midst، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو فلسفیانہ وجود ہوں، یہ ہے وہ نتیجہ، اور یہ آپ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جہاں بھی آپ دیکھیں گے کوئی آپ کے ساتھ اگر اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے تو وہ پھر یقیناً اس نے کچھ قاعدے بنائے ہوئے ہیں اور اس نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں سب کے ساتھ بالکل اسی طرح پیش آؤں گا، یہ اس کا طریقہ کار ہے، اس کا طرز عمل ایسا بنا ہوا ہے۔ لیکن جو نفسیاتی وجود ہوگا، اچھا وہ دیکھے گا، اچھا بھئی کوئی بڑی گاڑی میں آیا ہے، اچھا یہ تو پیدل آیا ہے، اس نے تو شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، اس کے تو کپڑے میلے ہیں، اس کے تو کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس نے جوتی پہنی ہوئی ہے، وہ اس سے اندازہ لگائے گا اس کا کلاس کون سا، اس کا طبقہ کون سا، اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ لیکن فلسفیانہ وجود کبھی ایسا نہیں کرتا، اس کا طرز عمل سب لوگوں کے ساتھ یکساں ہوتا ہے۔ بہرحال آج کی جو ویڈیو میں اسے ابھی ختم کرتا ہوں، یہاں پہ جو 10ویں ویڈیو ہے یہ، تو اس میں جو نتیجہ نکال سکتے ہیں ہم، وہ ہے کہ ہم میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی نفسیات نے تشکیل دیا ہے، نفسیات نے بنایا ہے، ان کے فلسفے نے نہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے، جو میں بات کر رہا ہوں کہ مطلب ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جنہیں ان کی نفسیات نے بنایا ہے، فلسفے نے نہیں، تو اس میں قطعاً یہ نہیں، اس سے مراد یہ قطعاً نہیں کہہ رہا میں کہ فلسفہ جو لوگ فلسفیانہ وجود ہیں، وہ وہی ہوں گے جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہوگا، نہیں بالکل بھی نہیں۔ ہر آدمی فلسفی ہوتا ہے، یہ فلسفے میں بالکل یہ چیز بھی موجود ہے کہ بھئی ہر آدمی فلسفی ہوتا ہے، یعنی زندگی کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، انسانوں کے ساتھ طرز عمل کے بارے میں اس کا ایک کوئی نہ کوئی نقطہ نظر ضرور ہوتا ہے، اور وہ اسی لیے اور وہی چیز اسے فلسفیانہ وجود بننے میں مدد دیتی۔ نقطہ نظر نفسیاتی وجود کا بھی ہوتا ہے، لیکن نفسیاتی وجود اپنے تعصبات کی بنا پہ بنا ہوتا ہے، تعصبات، نفسیاتی عوارض، نفسیاتی کجیاں جو اس کی ہوتی ہیں، جسے کجی میں کہہ رہا ہوں، ٹیڑھا پن جو اس میں ہوتا ہے نفسیاتی، اسے ان چیزوں نے بنایا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو آج کا نتیجہ ہے، ہم میں سے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں، اکثر لوگ وہ ہیں
جنہیں ان کے نفسیات نے بنایا ہے، ان کے فلسفے نے نہیں۔ لیکن ہر کوئی، ہر کسی میں ہر وقت یہ پوٹینشیل، یہ امکان موجود رہتا ہے، موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نفسیاتی وجود سے فلسفیانہ وجود میں ڈھال لے۔ جس طرح یہ ویڈیو کا جو عنوان میں نے آج کا رکھا، جو بات کی ہے اس پہ کہ جو فلسفیانہ وجود ہوتا ہے، اس کے لیے نفسیاتی معاشرے میں فلسفیانہ وجود کی حیثیت سے زندہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ نفسیاتی وجود پر جو مبنی معاشرہ ہے، وہ اسے ہر طرف سے دھکا دے رہا ہوتا ہے، ہر طرف سے اس پر زور ڈال رہا ہوتا ہے، دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے، ایک ریلا ہوتا ہے پورا اس چیز کا کہ وہ نفسیاتی وجود میں ڈھل جائے، اور بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جتنے یہ نفسیاتی وجود ہوتے ہیں، چاہے وہ نفسیاتی معاشرہ بن گیا ہو، وہاں پہ اکثریت افراد کی نفسیاتی وجود میں ڈھل چکی ہوں، وہ جتنے بھی افراد ہیں جو نفسیاتی وجود میں ڈھل چکے ہیں کسی بھی درجے کے سطح تک، مطلب فرض کریں اگر کوئی 99% بھی نفسیاتی وجود بن چکا ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ بھئی وہ اسے نفسیات دان کے پاس نہ جانا پڑ جائے، سائیکو تھیراپی نہ کروانی پڑ جائے، جو ان کا ایک مینٹل ہاسپٹل جسے کہا جاتا ہے، یہ لاہور میں فاؤنٹین ہاؤس ہے یا اور اس طرح کے جو بھی نام دے لیں انہیں، اچھا وہ اس صورت تک نہ چلا گیا ہو، اس سطح تک نہ چلا گیا ہو، لیکن اگر اس سطح تک نہیں گیا ہے، تو جس حد تک بھی وہ نفسیاتی وجود ہو، اس میں ہر وقت یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فلسفیانہ وجود میں ڈھال سکے، اور ڈھالتے ہیں لوگ، میں نے دیکھی ہیں ایسی مثالیں۔ اور یہ جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک تحریک کی ضرورت ہے، اور جو سول پاکستان پارٹی ہے، وہ بالکل اسی طرح کی سیاست کر رہی ہے کہ پاکستان میں ایک تحریک پیدا کر رہی ہے، جو افراد کو بھی تبدیل کر دے گی، جو نفسیاتی وجود بن چکے ہیں ان کو فلسفیانہ وجود میں بدل دے گی۔ اور پاکستان میں اس طرح کے تاریخ ساز لمحے آئے ہیں، لیکن پاکستان کی سیاسی پارٹیاں کیونکہ نفسیاتی سیاسی قائدین پر، نفسیاتی سیاسی شخصیات پر مبنی ہیں، لہٰذا انہوں نے ان تاریخ ساز لمحوں کا فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے لوگوں کو نفسیاتی وجود سے فلسفیانہ وجود ڈھلنے کی سمت کی طرف گامزن نہیں ہونے دیا اور نہیں کیا۔ تو یہ ہے آج کی ویڈیو، اور نیکسٹ ویڈیو میں اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔